अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फोर साइड के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान समीन नवाज़। हाल ही में अमेरिका के 47वें सदर की हैसियत से डोनाल्ड ट्रंप एक मरतबा फिर ओहदे पर बराजमान हो चुके हैं। हालिया उनका जो ये दौर सदारत है वो कितनी तब्दीली लेकर आया है अमेरिका में, उनकी नई पॉलिसीज़ क्या लाहे अमल इख्तियार करेंगी, उनकी इन पॉलिसीज़ के क्या असरात रोनुमा होते हुए देखेंगे, साथ साथ जो फौरी तौर पर नाफिजुल अमल किए जाने वाले उनके इक़दामात हैं उसके क्या असरात हमें फौरी तौर पर नज़र आते हैं। अमरीकी अवाम इस बारे में क्या राय रखते हैं और नाक़दीन और मुबस्सिरीन इस बारे में क्या तासुरात रखते हैं, इस हवाले से हम कुछ आज बात करेंगे अपने प्रोग्राम में कि अमेरिका के जो सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके नए दौर का जो आगाज़ हुआ है इसमें इनके हालिया इक़दामात किस नज़र से देखे जा रहे हैं। इसी हवाले से कुछ गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आज के इस प्रोग्राम में इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए मसूद अब्दाली, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं, हमारे साथ वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन करेंगे। इनसे गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम फोर साइड पे एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मसूद अब्दाली हमारे साथ प्रोग्राम में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अब्दाली साहब, आपने वक्त दिया से प्रोग्राम के लिए। एक नए दौर का आगाज़ हुआ है अमेरिका में। ट्रंप 47वें सदर के ओहदे की हैसियत से इस वक्त हल्फ उठा चुके हैं और दौर सदारत का उनका आगाज़ हो चुका है। हालिया तौर पर जो हमने देखा फौरी तौर पर इक़दामात नाफिजुल अमल हुए, इसको किस नज़र से देखा जा रहा है और इन नए इक़दामात पर अमल दरामद का जो तरीक़ाकार है इस पर आपकी क्या राय है? शुक्रिया समीन। देखिए, एक बात तो बहुत अहम है जो समझनी चाहिए तमाम लोगों को कि ट्रंप बहुत गैर रिवायती सियासतदान है। ये वो जो कभी आमतौर से सियासतदान जो है अपनी सियासत शुरू करते हैं बल्दियाती सियासत से। लोग बल्दिया के रुकन बनते हैं, उसके बाद मेयर बनते हैं, फिर गवर्नर बनते हैं और उसके बाद सदर वगैरह बनते हैं। इनका कमाल ये कि उन्होंने पहली बार इंतखाब लड़ा था 2016 में और उसमें जीत गए और उसके बाद उन्होंने 2020 में इलेक्शन हारे और वो दोबारा मुंतखब हो गए। तो उन्होंने और कोई इलेक्शन नहीं लड़ा कभी भी, हमेशा सदारती यानी 3 बार सदारती इलेक्शन लड़ा है। बल्कि एक लतीफ़ा ये कहते हैं डेमोक्रेट वाले कि 2 बार हमारे ख़वातीन को हराया और 1 बार हमारे मर्द से हार गए। तो यानी याद होगा 16 में हिलरी क्लिंटन को इन्होंने हराया था और 20 में हार गए ये बाइडेन साहब से, और अब दोबारा उन्होंने कमला हैरिस को हरा दिया। अच्छा, एक बात जो और अच्छी है वो ये कि ये अपने पत्ते छुपा के नहीं रखते। ये हर चीज़ बड़े खुल के कहते हैं। यानी इनके मंशूर में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो कुछ उन्होंने किया है। आज चौथा दिन है, पीर को हलफ उठाया था। आपके यहाँ तो आज सैटरडे हो, हमारे जुमे की रात ही है आज। अभी तक इनकी काबीना ही मुकम्मल नहीं हुई। आज अभी थोड़ी देर पहले जो इनके वज़ीर दफ़ा हेक्सेथ साहब जी की तौसीक़ हुई है सेनेट से। तो इसमें और इनको खुद रिपब्लिकन पार्टी का भी कभी कोई ख्याल नहीं है। ये अपने तौर पर इस वक्त रिपब्लिकन पार्टी भी इनकी पार्टी बनी हुई है। ये जैसे चाहते हैं वैसे हो रहा, बजाय इसके कि रिपब्लिकन पार्टी की पार्लिमानी पार्टी कुछ फैसले करे, ये फैसले नहीं करते, तो ये फैसला करते हैं। तो इसमें जो अहम बात है वो ये कि और इन्होंने सिर्फ एक दिन में पीर को उन्होंने हलफ उठाया और कोई 12 बजे के करीब उन्होंने हलफ उठाया और 2 बजे पहुंचे व्हाइट हाउस। उसका जो 200 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत किए हैं। एक दिन के अंदर 200 ऑर्डर उन्होंने जारी किए, जो है सही माने में उन्होंने एक राह मुतय्यन कर दिया, रास्ता मुतय्यन कर दिया कि अगले 4 सालों के दौरान ट्रंप का अमेरिका कैसा होगा। तो इसमें जो अगर आप ये जानना चाहें कि ट्रंप का अमेरिका कैसा होगा, तो बुनियादी तौर पर ट्रंप का अमेरिका जो है उसकी बुनियाद जो है, बुनियादी नारा इनका जो है अमेरिका फर्स्ट, यानी हर बात पे अमेरिका ही अमेरिका होगा। उन्होंने साफ साफ कहा है कि हम जो है वो दुनिया के सदर नहीं है, हमें दुनिया का पुलिसमैन बनने का कोई शौक़ नहीं है, हम सिर्फ अमेरिका को बेहतर रख जाते हैं। उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी कही उस रोज़ अपनी हलफ बर्दारी के दौरान के बाद तकरीर करते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका जो है दुनिया भर के ममालिक की हिफाजत करता है, खुद अपनी, लेकिन हमारी अपनी सरहदें महफूज नहीं है। अच्छा, एक सबसे बड़ा जो स्टेप था जो उनकी पूरी इलेक्शन कैंपेन के दौरान जो है वो देखा गया, वो था कि इलीगल इमिग्रेंट्स की वापसी के लिए उन्होंने जिस तरह के ऐलानात किए थे, फौरी तौर पर हमने देखा कि उस पर अब अमल दरामद भी शुरू हो चुका है। तो ये जो बड़ी तादाद में गैर कानूनी तारकीन वतन अब मुल्क बदर किए जा रहे हैं, इस पर आवाम की क्या राय है और इसके मुल्क पर क्या असरात पड़ेंगे? क्योंकि ये इनमें बहुत बड़ी तादाद एक ऐसे भी हम देखते हैं कि तारकीन वतन की मौजूद थी जो अमरीका में वर्कर्स के तौर पर काम करते थे। तो क्या कोई असरात मुल्क की सतह पर इसके देखे जाएंगे? मैक्सिको से लाखों लोग जो रोज़ाना जो है वो गैर कानूनी तारकीन वतन
چلے آ رہے ہیں امریکہ میں، اور یعنی ہماری ثقافت، ہماری معیشت، ہماری جو ملازمت کے مواقع ہیں، یہ سارے کے سارے جو ہے وہ متاثر ہوئے بری طریقے سے غیر قانونی تارکین وطن سے. تو انہوں نے پہلا کام تو یہ کیا کہ امریکی فوج بھیج دی ہے میکسیکو کی سرحد کے اوپر، اور کل ایک دن کے دوران، ایک دن میں صرف کوئی 3,000 کے قریب غیر قانونی تارکین وطن پورے امریکہ سے گرفتار کیے گئے. اور ان کو بھیجنے کے لیے فوجی ٹرانسپورٹ جہاز جو C-31 ہوتا ہے، جہاز فوجیوں کو بھیجنے کے لیے استعمال ہوتا ہے C-130، وہ انہوں نے استعمال کیا، اور اس سے انہوں نے ان لوگوں کو گوئٹے مالا پہنچا دیا. یہ سارے لوگ گوئٹے مالا کے تھے. تو یہ جو چیز ان کی ہے کہ وہ امریکہ کو غیر ملکی تارکین وطن سے صاف کرنا چاہتے ہیں، راستے بند کرنا چاہتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ امریکی سرحد بند کر دی، اور اس کے جتنے غیر ملکی تارکین وطن تھے ان کو راؤنڈ اپ کرنا شروع کر دیا ہے. اور پہلے دن، جیسے میں نے کہا، پہلے 3-4 دنوں میں 3,000 کے قریب جو ہے وہ لوگ جا چکے ہیں. اب مزید لوگ بھیجے جائیں گے. تو بنیادی طور پر ٹرمپ کا امریکہ جو ہوگا وہ امریکہ فرسٹ جسے کہتے ہیں، یہ یا میک امریکہ گریٹ اگین، ماگا MAGA، وہ ہوگا. اور انہوں نے اس نے کہا بھی ہے کہ امریکہ کی اب خوشحالی کا دور شروع ہوا ہے، اب امریکہ صرف امریکہ کے لیے کام کرے گا. انہوں نے کہا کہ امریکی دولت امریکہ کے لیے استعمال ہوگی. یہی وجہ کہ انہوں نے آتے ہی سب سے پہلے کل بین الاقوامی جو امداد تھی وہ منجمد، کہ اب ہم کوئی غیر ملکی مدد فی الحال منجمد کی جا رہی ہے. اب ہم دیکھیں گے کیس بائی کیس، ہم پھر اس کے بعد جو ہے اس بات پہ غور کریں گے کہ کن ملکوں کو کتنی مدد بھیجنی چاہیے. اب مزے کی بات ہے کہ اس کے اندر اسرائیل بھی شامل ہے. تو یہ ایک بڑا ان کا کمال ہے کہ جو بات کہتے ہیں وہ کرتے ہیں. یعنی اسرائیل کی امدادی ایجنسیوں کی مدد روکنا کوئی مذاق بات نہیں ہے کسی امریکی صدر کے لیے، لیکن انہوں نے وہ کر دیا. تو اسی طرح جیسے انہوں نے کہا تھا کہ وہ امن چاہتے ہیں، تو انہوں نے غزہ کے اندر یعنی ویسے تو اس پہ کریڈٹ کی جنگ ہے، بائیڈن صاحب کہتے ہیں انہوں نے جنگ بند کرائی ہے، جب ٹرمپ صاحب کا خیال ہے انہوں نے جنگ بند کرائی ہے. لیکن بنیادی طور پر ایسا لگ رہا ہے کہ اب امریکہ جو ہے وہ دنیا کے معاملات کے اندر مداخلت نہیں کرے گا، فوجی مداخلت نہیں کرے گا. کل انہوں نے تقریباً کے بعد یہ بھی کہا کہ ہم فوج تو مضبوط بنائیں گے لیکن فوج استعمال نہیں کریں گے. ہم فوج رکھیں گے اس کام کے لیے کہ ہم پر کوئی حملہ نہ کرے، لیکن ہمیں کسی پر حملہ کرنے کی ضرورت نہیں، نہ ہم اس کی خواہش رکھتے. ہم دنیا امن چاہتے ہیں اور ہماری کسی سے دنیا میں لڑائی نہیں ہے. تو یہ جو چیزیں ان کی لگ رہی ہے وہ یہ کہ وہ دنیا کے اندر تنازعات میں امریکی فوج جو ہے اب ملوث نہیں ہوگی، کم از کم ان کا کہنا یہی ہے. اور بظاہر ان کے اقدامات سے بھی ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ایسا نہیں کریں گے. تو اگر یعنی مختصر الفاظ میں آپ پوچھیں کہ اس دوران جو بنیادی تبدیلی آئی ہے وہ یہ کہ امریکہ اب دنیا کا چودھری نہیں بننا چاہتا. یہ تو بڑی اچھی بات آپ نے بتائی کہ جی جو سنہرے دور کا آغاز ہوا ہے امریکہ میں، اور اس مرتبہ ٹرمپ نے جس طرح کی پالیسیز بنائی ہیں یا جس طرح کے خیالات کا اظہار کیا ہے، اس سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اس مرتبہ دنیا کا چودھری نہیں بننا چاہتا. لیکن کچھ اقدام ایسے بھی ہیں جن پر تنقید جو ہے وہ جائز سمجھی جا رہی ہے، اور پیدائشی حق شہریت کا جو انہوں نے یہ اسٹیپ لیا ہے کہ جی اب جو یہاں پر امریکہ میں بانڈز ہیں، یہاں کے سٹیزنز ہیں، اور ان کو امریکہ کی شہریت نہیں دی جائے گی. تو اس اقدام کے اوپر تو اب عدالت نے بھی جو ہے وہ چیلنج کر دیا ہے اس کو، اور فوری طور پر نافذ العمل کرنے سے انکار کر دیا ہے. فی الحال اس کو اب سپریم کورٹ میں لے جانے کی بات کی جا رہی ہے. تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ انسانی حقوق کی بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے طور پر یہ اسٹیپ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ بالکل آپ نے صحیح فرمائی. یہ بات ایک بات بالکل ہے کہ ٹرمپ صاحب کی اگر شخصیت کا تجزیہ کریں تو ٹرمپ صاحب جو ایک انتہائی قوم پرست، نسل پرست، روایتی مسیحی سیاستدان ہے. یعنی یہ اپنے عقیدے کے بارے میں بھی یعنی بالکل انہیں شرم وہ نہیں ہوتی ہے، جھجک نہیں کہنے کی. انہوں نے خود ہی کہا کہ میں ایک مسیحی ہوں، اور انہوں نے کہا کہ ہم ایک خدا کے ماننے والے ہیں. جیسے انہوں نے ایک اور بات کہی، آپ نے یہ بات برتھ رائٹ کی وہ تو ہے، اس کے ساتھ ہی انہوں نے ٹرانسجینڈر جو ہے اس کو ماننے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا دنیا میں صرف 2 ہی جنس ہیں، مرد اور عورت، اور اس کے علاوہ انہوں نے فوج میں پابندی لگا دی، ٹرانسجینڈر جو ہے ان کی بھرتی نہیں ہوگی. پھر انہوں نے ٹرانسجینڈر کے لیے جو سہولتیں ہیں مختلف ڈپارٹمنٹس میں وہ ختم کر دی ہیں. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ کھیل جو ہوں گے
اس کے اندر یا تو عورتیں حصہ لیں گی یعنی لڑکیاں حصہ لیں گی یا لڑکے حصہ لیں گے یعنی میل اور فیمیل حصہ لیں گے. ٹرانسجینڈر کا اس میں کوئی رول نہیں, اس لیے کہ اگر ٹرانسجینڈر کے ابھی تک یہ ہو رہا تھا کہ وہ ٹرانسجینڈر کو فیمیل میں لے لیتے تھے, تو جو انہوں نے ختم کر دیا. پھر یہ جو برتھ رائٹ والی بات ہے, میں نے کہا نا کہ یہ ایک نسل پرست سیاست دان ہے. یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ کا رہے, یعنی صحیح میں نے گورا امریکہ رہے, یورپین نسل کے لوگ یہاں پر آئیں اور دوسرے لوگ نہ آئیں. اس لحاظ سے وہ امیگریشن کو کم سے کم کرنا چاہتے ہیں. اب قانونی طور پر وہ برتھ رائٹ تو ختم نہیں کر سکتے, اس لیے کہ 14ویں آئینی ترمیم کے تحت یہ حق ہے کہ جو بچہ امریکہ میں پیدا ہوگا اس کو امریکی شہریت مل جائے گی. تو اس کو انہوں نے یعنی ایک طریقے سے اس طرح تھوڑا سا اس کو یعنی ترمیم کی ہے اس قانون کے اندر اپنے ایک ایگزیکٹو آرڈر کے تحت, کہ وہ کہہ رہے ہیں صرف وہ بچے مستحق ہوں گے امریکی شہریت کے جن کی ماں یا ان کا باپ امریکی شہری ہو یا وہ گرین کارڈ ہولڈر ہو. ورنہ لیکن ابھی اس وقت جو قانون ہے 14ویں آئینی ترمیم کے تحت جو حق ہے وہ یہ کہ امریکی سرزمین اور امریکی ٹیریٹوریز جو کالونیز ہیں ان کی, جیسے پورٹوریکو ہے, گوام ہے, وہاں پیدا ہونے والے بچے جو ہیں وہ خود بخود امریکی شہری ہوں, چاہے ان کے ماں باپ غیر قانونی تارکین وطن ہی کیوں نہ ہو. بلکہ ایک اور میں بتاؤں, ایک زمانے میں تو یہ بھی ہوا ہے کہ اگر امریکی ایمبیسی میں کسی کی ولادت ہو گئی یا امریکی براہ راست آنے والی کسی فلائٹ کے اوپر یا پانی کے جہاز کے اوپر جو براہ راست امریکہ آ رہا تھا, اس میں بھی اگر کسی بچے کی ولادت ہو جائے یا کسی امریکی فوجی اڈے کے اوپر, مطلب افغانستان میں ان کے اڈے تھے, وہاں پر کسی بچے کی ولادت ہو جائے یعنی تو وہ بھی جو ہے امریکی شہری ہوگا. تو یہ انہوں نے اس میں تبدیلی کی, لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کو فوری طور پر 20 عدالتوں میں, کیونکہ امریکہ میں سرکٹ سسٹم ہے, 13 کے سرکٹ عدالتیں ہیں وفاقی, یعنی ایک تو سپریم کورٹ ہے اور 13 جو ہے وہ وفاقی سرکٹ عدالتیں. تو تقریباً 20 عدالتوں میں 20 وفاقی ججوں کے حضور کے سامنے یہ مقدمہ پیش کیا. ڈیموکریٹک پارٹی کی جو ریاستیں ہیں جن میں ڈیموکریٹک پارٹی کی اکثریت ہے, کوئی 20 کے قریب مقدمہ کیا. اور کل ایک سیاٹل کے جو سرکٹ جج ہے اس نے اس کے خلاف امتناعی جاری کیا, اور انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے 14 سال میں تقریباً 20 سال سے جج بینچ پہ بیٹھا ہوں, میں نے یہ واقعہ پہلے نہیں سنا, اور جب تک اس کے اوپر تفصیل بحث نہیں ہو جاتی اس کے اوپر انہوں نے عمل درآمد رکوا دیا ہے. اب دیکھیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے. لیکن ایک اور جو اہم بات ہے کہ ایڈوانٹیج حاصل ہے ٹرمپ صاحب کو کہ ان کو پارلیمان میں ایکسیس حاصل ہے, یعنی ایوان نمائندگان میں بھی, سینٹ میں بھی, اور سپریم کورٹ میں بھی. سپریم کورٹ کے جو 9 رکن بینچ ہے اس میں سے 6 جو جج ہیں وہ ان کے خیالات کے حامی, بلکہ 6 میں سے 3 رد کردہ ہے. تو اس لحاظ سے لوگ جو وفاقی عدالت نے کیونکہ امتناعی جاری کیا تھا, اس کو اب یہ ٹرمپ انتظامیہ چیلنج کرے گی سپریم کورٹ, اور قانون وہ اسٹے آرڈر جو ہے وہ ختم ہو جائے. تو یہ ایک بڑی وہ تبدیلی لا رہے ہیں جو یعنی انسانی حقوق کی بھی خلاف ورزی ہے, امریکی آئین کی خلاف ورزی ہے. اور پھر اس میں ایک چیز یہ بنتی ہے کہ اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ امریکی صدر جو ہے وہ اپنی مرضی سے آئین میں بھی ترمیم کر سکتا ہے. حالانکہ طریقہ یہ ہونا چاہیے تھا آئینی طور پر کہ وہ ایک آئین میں ترمیم پیش کرتے اور ترمیم منظور کراتے آئین سے. لیکن جو ہے کہ امریکی آئین میں ترمیم کرنا جو ہے بہت مشکل کام ہے. یہاں پہ 2/3 عدالت ریاستوں سے, امریکہ کی 50 ریاستیں ہیں تو ان میں سے 2/3 ریاستوں سے بھی ترمیم منظور ہونا ضروری, تب جا کے وہ ترمیم جو ہے وہ افیکٹو ہوتی ہے. تو وہ ظاہر ہے کہ وہ ناممکن ہے, 4 سال میں ممکن ہی نہیں. عموماً امریکہ میں ترامیم جب 15 سال کا عرصہ لگتا ہے منظور ہونے میں. تو یہ انہوں نے ایک طریقے سے قانون کو کی ناک یعنی قانون سے کھیلنے کی کوشش کی, اور انہوں نے اپنے اکثریت کے بل کے اوپر, مقبولیت کے بل کے اوپر, چونکہ سپریم کورٹ میں بھی ان کی اکثریت ہے, سینٹ میں بھی ان کی اکثریت ہے, اور ایوان نمائندگان میں بھی ہے, تو انہوں نے برتھ رائٹ کو تبدیل کے لیے جو یعنی تو یہ لیکن اس میں مجھے کم از کم کوئی حیرت نہیں ہوئی کہ یہ ایک نسل پرست, قوم پرست, نسل پرست, دائیں بازو کے مذہبی سیاستدان ہیں, اور وہ اپنے جو ہے عقائد
جو بھی ہے ان کا نظریہ وہ مسلط کرنا چاہتے ہیں, نافذ کرنا چاہتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ انہوں نے ایبورشن جو ہے وہ اس کو تقریباً اس پہ پابندی لگا دی ہے, ٹرانسجنڈر کے حقوق ختم کر دیے ہیں, اور وہ انہوں نے کہہ دیا کہ اب ٹرانسجنڈر جو ہے فوج میں بھرتی نہیں ہوں گے. تو یہ اصل میں ایک نظریاتی انداز ہے جو آپ کو نظر آئے گا اگلے 4 سالوں میں. مسعود صاحب ایک بریک لیں گے یہاں پہ, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو آپ سے اسی حوالے سے کچھ مزید گفتگو بھی کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. سینئر صحافی اور تجزیہ کار مسعود عبدالی ہمارے ساتھ پروگرام میں گفتگو کے لیے موجود ہیں, اور ہم بات کر رہے ہیں امریکہ میں ایک نئے دور صدارت کے آغاز اور حالیہ اقدامات کے اثرات کے حوالے سے. یہ بتائیے گا عبدالی صاحب کہ ایگزیکٹو آرڈر بھی ایک جاری کیا ہے جس کو گو کے تنقید کے زمرے میں تو نہیں لینا چاہیے تھا. ایک اچھا اسٹیپ ہے کہ جو سیاسی قوت ہے, جو ریاستی قوت ہے, اس کو سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال کرنے کے لیے جو ہے وہ آئندہ کیا پالیسیز ہونی چاہیے اور کیا لاہ عمل اپنانا چاہیے, اس پر انہوں نے اٹارنی جنرل کو بھی احکامات جاری کیے ہیں, کچھ ہدایات جاری کی ہیں کہ جی کسی طرح سے بھی ریاست اپنے پولیٹیکل جو اپوننٹس ہیں ان کے خلاف اس طاقت کو استعمال نہیں کرے گی. لیکن اس پر بھی جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ خاصی تنقید کی جا رہی ہے. کیا وجوہات ہیں اس عمل پر اعتراض کی؟ دیکھیں سمیر, سیاستدان چاہے پاکستان کے ہوں یا امریکہ کے ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں. جب یہ حکومت میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں سیاسی انتقامی پالیسی نہیں ہونی چاہیے. جب یہ حکومت سے باہر ہوتے ہیں, جب اس دوران وہ انتقام لیتے ہیں, جو حکومت سے باہر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں جی انتقامی پالیسی نہیں, انتقامی کارروائی نہیں ہونی چاہیے. ان کو یہ خیال تھا کہ ان کے خلاف کئی کارروائیاں کی تھیں, لیکن اس میں جو ایک مسئلہ انہوں نے جو کیا ہے, جس کو یعنی کہہ رہے ہیں انتقامی کارروائی, مثلاً 6 جنوری 2000 واقعہ تھا کہ جس کے اندر جو ہے ریپبلکن پارٹی کے یعنی کا ہجوم جو ہے اس کے اوپر, کانگریس کے اوپر, اور تقریباً یعنی اس میں کئی پولیس افسر مارے گئے. ان سب لوگوں کو انہوں نے رہائی دے دی, اور وہ کہہ رہے ہیں وہ انتقامی کارروائی تھی. تو وہ میرا خیال ہے کہ یہ جو اختلاف لوگوں کو امریکہ میں وہ اس بات پر ہے کہ آپ جس بات کو انتقامی کارروائی کہہ رہے ہیں وہ انتقامی کارروائی نہیں تھی, بلکہ وہ تو ایک دہشت گرد کارروائی تھی جو آپ کے حامیوں نے کی تھی. یہ بے شک ان کا کہنا تو یہ ٹرمپ صاحب کے کہنے پہ ہوا تھا سب کچھ, لیکن چلے نہ بھی انہوں نے کہنے پہ ہوا تھا تو بہرحال وہ کارروائی تو غلط تھی جس کے لوگوں مجرموں کو انہوں نے رہا کر دیا. کل 1500 کے قریب لوگ رہا کیا, نہ صرف رہا کیا بلکہ انہوں نے کہا وہ ان لوگوں کو وائٹ ہاؤس مدعو کریں گے ہیرو کے طور پر. تو یہ جو وہ کہہ رہے ہیں یہ یعنی یہ بات مجھے لگا کہ یہ اس میں سیاسی مائلیج ہے. ہر سیاستدان یہ کہتے ہیں امپریشن وہ یہ دے رہے ہیں کہ میں سنسر ختم کر رہا ہوں, ہم انتقامی کارروائی نہیں کریں گے. لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں ایف بی آئی کے جو ڈائریکٹر جن کو نامزد کیا گیا کاش پٹیل, وہ مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو پراسیکیوٹر تھے ٹرمپ صاحب کے, ان کے خلاف ہم کارروائی کریں گے, اور انہوں نے کئی اور لوگوں کو بھی دھمکی دی ہے. تو میرا خیال یہ کہہ تو ضرور رہے, لیکن وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو 1500 لوگوں کو رہا کیا ہے اس کی جسے کہتے ہیں کہ ایک جسٹیفیکیشن دے کہ ہم انتقام کا پورا بھی بند کرنا چاہتے ہیں. لیکن خیال ہے کہ یہ ایک سیاسی بیان زیادہ ہے عملی کسی قدم سے. اچھا, اور ابھی جس طرح سے گرین لینڈ کی ہم بات کر رہے ہیں تو 2016-17 میں بھی اس پر اپنے انٹرسٹ شو کر چکے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ, لیکن اب موجودہ دور صدارت میں بھی گرین لینڈ کے حوالے سے ان کے کچھ خیالات سامنے آئے ہیں, وہ اس کو اپنے کنٹرول میں لینا چاہتے ہیں. ساتھ ساتھ کینیڈا کے حوالے سے جو وہ امریکہ کی 51ویں ریاست بنانے کی خواہش رکھتے ہیں کینیڈا کو, تو ایسا کیوں ہے اور اس خیال کے پیچھے کیا لاہ عمل ہے؟ دیکھیں وہ ٹرمپ صاحب کا, یہ میں نے کہا ٹرمپ ایک ایسے سیاستدان ہیں امریکہ کے جو کوئی بات دل میں نہیں رکھتے, جو بھی ان کے دل میں ہے وہ ان کے منہ پر ہے. جیسے انہوں نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ گلف آف میکسیکو بدل کے گلف آف امریکہ کا مطلب ایک جغرافیائی حقیقت ہے. مطلب بحر عرب کا نام بحر عرب پاکستان نہیں رکھا, پاکستان ہندوستان بننے سے بہت پہلے سے بحر عرب کہہ رہا تھا. اب اگر جو ہے وہ پاکستان اس کا نام بدل کے بحر بلوچستان کر دے تو ظاہر سی بات ہے یا بحر پاکستان کر دے تو ایک مجھے لگا کہ نامعقول سی بات ہوگی, اس لیے کہ جغرافیہ بڑا ربط ہے موجودہ سیاست سے. تو وہ انہوں نے کر دیا. کینیڈا کے معاملے میں یہ ہے کہ وہ بظاہر ایسا لگتا ہے لطیفے کے انداز میں کہہ رہے ہیں, کیونکہ ہو یہ رہا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے میکسیکو اور چین اور کینیڈا کے اوپر کوئی 30% درآمدی ڈیوٹی لگا دی ہے, جس کے اوپر کینیڈا پریشان ہے. تو انہوں نے اس کی تجویز پیش یہ کی انہوں نے کہ
امریکی ریاست بن جائے تو ہم آپ ڈیوٹی ختم ہو جائے گی. تو یہ بات انہوں نے یعنی وہ بظاہر وہ بات تو مذاق میں کہہ رہے ہیں, یعنی اس میں مذاق میں جواب میں کینیڈا کے بعد سیاستدانوں نے کہا کہ سچا یہ نہیں ہے کہ ہم بھی کیلیفورنیا اور واشنگٹن اور اوریگن جو ہے وہ کینیڈا کا حصہ بن جائے. اسی طرح یہ جو گرین لینڈ کی بات ہے, گرین لینڈ انہوں نے 2016 میں جب حکومت پہ آئے تھے تب بھی انہوں نے کہا تھا وہ گرین لینڈ لینا چاہتے ہیں. اس میں دو باتیں, معدنیات نہیں. آپ کو پتا ہے کہ ان کا کاروبار جو ہے وہ ہوٹل کا کاروبار ہے, سیاحت کا کاروبار ہے, اور گرین لینڈ کا جو ہے گرین لینڈ تقریباً 3/4 بلکہ میرا خیال ہے 70% جو ہے وہ تو بالکل منجمد ہے, استعمال نہیں ہوتا. 10-12% کے قریب علاقہ ساحل کا جو مطلب آباد ہے, تو وہاں پر وہ سیاحت کے بہت شاندار, اس کی وجہ سے چونکہ آبادی سوچے اتنے بڑے جزیرے میں جو آبادی صرف چند ہزار ہو تو وہاں کا انوائرمنٹ بڑا اچھا ہوتا ہے, تو وہاں پر بڑا اچھے مواقع ہیں ان کے لیے کہ وہاں پر یہ ہوٹلنگ کا بزنس کریں. نہیں, معدنیات تو ہے ہی ان کی, لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کا اپنا جو مفاد ہے, ان کا اپنا جو شوق ہے سیاحت کا, ہوٹل بنانے کا, ٹرمپ ٹاورز بنانے کا. تو ان کا ایک دلچسپی یہ بھی ہے گرین لینڈ سے کہ گرین لینڈ اگر امریکہ خرید لے, ان کے ہاتھ میں قبضے میں آ جائے, تو وہاں پر وہ اس کو سیاحت کے مرکز کے طور پر ڈیولپ کر سکتے ہیں. اس میں ان کا فائدہ بھی ہوگا, ان کے ٹرمپ ٹاور کا بھی ہوگا, اور ان کے ساتھی جو ساتھی آئے ہیں, آپ کو پتہ نہیں کہ امریکہ کی یہ سب سے امیر ترین کابینہ ہے جس میں 13 کے قریب جو ہے وہ بلینئر ہیں جو وزیر بن رہے ہیں اس وقت, یعنی جو نام سجیسٹ کیا اس میں 13 بلینئر ہوں گے, اور یہ امیر ترین صدر ہے امریکی تاریخ کے, اور وہ امیر ترین کابینہ ہے اس وقت جو حلف اٹھانے جا رہی ہے. تو وہ گرین لینڈ کو اصل میں ان کی دلچسپی معدنیات سے تو ہے ہی, ساتھ ہی ساتھ ان کی اپنی سیاحت اور ان کے اپنے ہوٹلنگ بزنس سے بھی ہے. ٹھیک ہے, موضوعات تو بہت سارے ہیں عبدالی صاحب. ٹرمپ کے اقدامات کے حوالے سے بہت سارے ایگزیکٹو آرڈرز وہ سگنیچرز ان کے اوپر کر چکے ہیں اور بہت ساری باتیں ہیں, لیکن جو چیدہ نکات تھے اس پر ہم نے کچھ گفتگو کی. اور آخر میں آپ سے جاننا ہی چاہیں گے کہ پیرس معاہدے میں ایک مرتبہ پھر پیرس معاہدے سے علیحدہ ہونے کا جو فیصلہ کیا ہے ٹرمپ نے, گو کہ اس سے پہلے بھی اپنے دورہ صدارت میں وہ الگ ہو چکے تھے, پھر بائیڈن نے دوبارہ اس میں شمولیت اختیار کی, اور ٹرمپ ایک مرتبہ پھر پیرس معاہدے سے علیحدگی کا اعلان کر چکے ہیں. ساتھ ساتھ وہ فاسل فیولز کے استعمال پر بھی جو ہے وہ زیادہ فوکس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو یہ تو تمام تر اسٹیپس ہیں ماحول دشمن اقدامات کے طور پر تصور کیے جاتے ہیں, کیونکہ جتنا زیادہ کاربن گیسز کا اخراج ہوگا, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گلوبل وارمنگ کے لیے یہ مزید خطرے کا جو ہے وہ سبب بن رہے ہیں. تو امریکہ اس طرح کے اقدامات لے کر کیوں خود کو ماحولیاتی دشمنوں میں شمار کرنا چاہتا ہے؟ جی میں عرض کر رہا ہوں نا کہ اس میں اصل میں ایسا ہے کہ ان کا یہ خیال ہے, اور بہت سے اکثر کنزرویٹو لوگوں کا خیال ہے, ان کا خیال ہے کہ یہ جو پابندی, دیکھیں جب بھی ضابطے بنتے ہیں, جب بھی کوئی پابندیاں لگائی جاتی ہیں, جب بھی کوئی آپ کسی چیز کے اوپر کوئی نیا ضابطہ عائد کرتے ہیں, تو اس کے وجہ سے پیداواری لاگت بڑھتی ہے. یعنی ظاہر سی بات ہے کہ اب آپ اس کا مطلب یہ کہ اب کارخانہ جب لگے گا تو پہلے آپ کو انوائرمنٹل سروے کرانا پڑے گا, اس کو آپ کو چمنیاں خاص انداز میں رکھنی پڑے گی, یا آپ کو اخراج کا نظام خاص کرنا پڑے گا, آپ کو جو ہے وہ اس طرح سے پھر مانیٹر کرنا پڑے گا مسلسل دھواں کتنا نکل رہا ہے اور کاربن کتنے نکل رہی ہے. تو ظاہر ان سے اخراجات بڑھتے ہیں. ان کا یہ خیال ہے ٹرمپ صاحب کا کہ امریکی جو ہے وہ تو بڑا ایمانداری سے عمل کرتے ہیں انوائرمنٹ کے کنٹرول کے نظام کے اوپر, اور وہ اخراجات بھی کرتے ہیں, جبکہ ہمارے جو کمپٹیشن ہے خاص طور کا خیال ہے چین کے بارے میں. چین کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے, وہ کہتے ہیں وہ تو اپنے جیل کے قیدیوں سے کام کرا لیتے ہیں, مزدوری کرواتے ہیں, تو ان کا خرچہ بہت کم ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف چین جو ہے وہ تو ہر چیز بالکل اپنی مرضی سے کرتا چلا جا رہا ہے, انوائرمنٹ کے کہ اس کو قطن کو خیال نہیں ہے, وہ ساری پابندیاں ہم پر لگا رہا ہے. اچھا, یہ فاسل فیول کا معاملہ ہے, فاسل فیول کا معاملہ ہے تو واقعی بہت سیریس کہ کاربن کی جو اخراج جو بڑھ رہا ہے, تو اب یہ کاربن لیس فیول کے بارے میں بڑی یعنی جیسے کہتے ہیں جانکاری بڑھ گئی ہے دنیا کی, اور یورپ کے بعض ملکوں نے تو کہہ دیا ہے کہ 2040 بعدنے کا 40 بعدنے کا 45 بعدنے کا 35 سے ہم جو ہے وہ پیٹرول والی گاڑی استعمال نہیں کریں گے اور ہم جو ہے بجلی استعمال کریں گے. بلکہ یہاں پر ایک بڑی مزے کی بات یہ ہوئی ہے کہ آپ کو پتا ہے سب سے بڑے یعنی مشیر جنہوں نے بلکہ بڑی انویسٹمنٹ کی تھی ان کی انتہائی مہم میں وہ ایلون مسک ہے, اور ایلون مسک کا میجر بزنس جو ہے وہ الیکٹرک کاریں ہیں. تو دیکھا جائے تو
یہ جو انہوں نے پالیسی تبدیل کی ہے کاربن کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مینڈیٹ ختم کریں. وہ کہہ رہے ہیں اس بات پہ ان کو اعتراض نہیں کہ لوگ الیکٹرک کاریں استعمال کریں اور خریدیں اور بیچیں، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ کہ ہم پابندی نہیں لگائیں گے کیونکہ یہ مینڈیٹ آنے والا تھا کہ کچھ خاص، جیسے یورپ کے، جیسے میں نے عرض کیا کہ یورپ میں یہ ایک پابندی عائد کی جا رہی ہے کہ ایک خاص مدت کے بعد وہاں پر جو ہے وہ پیٹرول والی گاڑی نہیں ہوگی، یا کم از کم پیٹرول اور بجلی دونوں سے چلنے والی گاڑی ہوگی وہاں پر. اس لیے بعض اوقات یہ مسائل بہرحال ہیں کہ اتنے زیادہ چارجنگ اسٹیشن ابھی دنیا میں نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے خالص صرف بجلی پہ گاڑیاں جو وہ چل سکے سڑکوں کے اوپر اور کوئی ہمیں مسئلہ نہ ہو. تو اس لیے اب یہ ہو جائے کہ باتیں کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ وہ فیز میں لانا چاہتے ہیں. وہ جیسے یورپ کے ملکوں میں 35 کے بعد 2035 کے بعد 2035 کے بعد وہ ایسی کوئی گاڑی نہیں آنے دیں گے اپنے ملک میں جن میں دونوں آپشن نہ ہو، یعنی پیٹرول بھی ہو اور بیٹری سے بھی چل سکتی ہو وہ، تاکہ وہ ہم کم سے کم پیٹرول استعمال کریں. اور پھر 40 کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ پیٹرول کی گاڑیاں ختم کر دیں گے اور صرف بیٹری کی گاڑیاں آئیں گی. تو یہ، لیکن ٹرمپ صاحب کا خیال ہے کہ اس کی وجہ سے ہماری انڈسٹری جو ہے متاثر ہو رہی ہے. جاپان، کوریا اور چین جو ہے یہ زیادہ ایڈوانس ہیں بجلی کی گاڑیوں میں، جبکہ ہمارے یہاں خالی ٹیسلا نے شروع کیا تھا اور اس کے بعد 2-3 اور کمپنیوں نے شروع کیا ہے. جی تو ہماری اس کی وجہ سے ہماری جو انڈسٹری ہے کہ امریکہ کا بڑا ایک زمانے میں تو 50s میں تو امریکی گاڑیاں کہلاتی، امریکی آٹو انڈسٹری کہلاتی تھی، امریکی انڈسٹری، تو وہ ختم ہو رہی ہے. تو انہوں نے اس لیے یعنی بجلی کے کاروں کا مینڈیٹ ختم کیا ہے، یعنی پابندی نہیں لگائی، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم پابندی اس بات کو ہم اس بات کو کا کوئی یعنی کاربن فری انوائرمنٹ کے اوپر ہم جو ہے اصرار نہیں کریں گے. اس طرح پیرس کلب کا بھی یہ معاملہ ہے کہ جو پیرس کلب کا حصہ بننے کا مطلب یہ کہ آپ اپنے ملک کے اندر انوائرمنٹل کے مطلب ضابطوں کو جو ہے انفورس کی وجہ سے ان کا خیال ہے کہ جب آپ ضابطے بناتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو پیداواری اخراجات بڑھتے ہیں. ایسے ان کا خیال ہے کہ امریکی جو صنعت ہے، امریکی جو مصنوعات ہیں وہ مہنگی اسی لیے ہیں کہ یہ ضوابط بہت زیادہ ہے. تو یہ کہتے ہیں میں تمام ضابطوں کو ختم کرنا چاہتا ہوں تاکہ آزادی سے تاجر جو ہے وہ پیداواری عمل میں توجہ دے، کاسٹ کو کم کرے. اس سے شہریوں کا فائدہ ہوگا اور یہ کہ اس سے معیشت کو فروغ ملے گا. بہت شکریہ مسعود عبدالی، ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہم نے کچھ بات چیت کی اس وقت امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ان اقدامات کے حوالے سے جن میں سے کچھ تو لائق تحسین قرار دیے جا رہے ہیں امریکی عوام کی جانب سے، لیکن ان میں سے بیشتر ایسے ہیں جس کو خود امریکی عوام بھی اس کے اوپر حیرانی کا اظہار کرتے نظر آتے ہیں. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس طرح کے اقدامات نہ صرف امریکہ بلکہ اقوام عالم کے لیے بھی یقیناً جو ہے وہ غلط ثابت ہو سکیں گے، جن میں سے پیرس معاہدے سے علیحدگی اور فاسل فیولز کا استعمال سر فہرست بتایا جاتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی، اگلے ہفتے ایک اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. پروگرام ٹیم کے ساتھ سمین نواز کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.